वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ अमीर जमात इस्लामी के हवाले से, जिन्होंने ये कहा है कि कराची के अंदर जो इस वक्त मामलात दिखाई दे रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, उसको नहीं मानते हैं। और साथ साथ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया है, जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिहायशियों ने भी शिरकत की है। क्या मामला है, कैसे जो है वो इन तमाम चीज़ों को टेकअप करेगी जमात इस्लामी, और ख़ास तौर पर इसमें जो काउंटर स्टेटमेंट सामने आए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, जो कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, कि मेरा अपना शहर है, जो मेरे बस में होगा वो मैं करूँगा। तो ऐसा क्या है जो इनके बस में नहीं है, और कराची शहर की सूरत हाल बदलने के लिए कोशा है लेकिन बदल नहीं रही है। इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी की जानिब से MPA अब्दुल रशीद ऑन कॉल मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब। जानना ही चाहूँगा, एहतजाज किया गया है, मकसद क्या था एहतजाज का? बहरहाल दोबारा कॉल पे लेने की कोशिश की जाए, कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। जो इस वक्त एहतजाज किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी का बड़ा एक जो हिस्ट्री है बड़ी, वो ये रही है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाई है। कभी अगर बात कर ली जाए सुई गैस के हवाले से, बात कर ली जाए नादरा के हवाले से, बात कर ली जाए के इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो मुख्तलिफ औकात के अंदर ये आवाज़ उठाते रहे। इस बार कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ डिपार्टमेंट हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते नजर आए। ऐसा क्या मामला है जिस पर ये आवाज़ उठा रही है जमात इस्लामी, और ख़ास तौर पर जो जवाबात सामने आ रहे हैं दूसरी अपोजिशन जमातों की जानिब से, जो इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर पार्टीज़ हैं, कि वो भी कोशा हैं। ऐसा क्या मामला, इसी पर बात कर रहे थे। जमात इस्लामी की जानिब से MPA अब्दुल रशीद हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। अब्दुल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं जानना चाहूँगा, ये जो एहतजाज किया गया है, इसका मकसद वाज़े करेंगे इस प्रोग्राम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त शहर कराची बहुत सारे मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, और तमाम मसाइल की जो आप जड़ है वो हुकूमतों की इंतज़ामी नाअहली और करप्शन है। ठीक है। आज शहर कराची के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर बदमज़गियाँ और बदइंतज़ामी और गरीबों और मेहनत कशों की जमा पूंजियों पर मिलने वाले प्लाट्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर्स के तकर्रुर और उनके ज़रिए डबल फाइलिंग के बाद उन प्लाटों को दोबारा फरोख्त करना, उन पर कब्जा करना, इन सब के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज थी आज। और इस वक्त कोई 3 दर्जन से ज़ायद शहर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लोग शहर के अंदर इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो मुंतखब काबीना हैं, कैबिनेट्स हैं, उनको मुअत्तल करके सिंध हुकूमत ने वहाँ पर अपने एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए हैं। और वो एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर जो फाइलें हैं अलाटीज की, उनको डबल बना करके, उनकी डुप्लीकेट बना करके नए नामों के साथ उनको फरोख्त करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। ठीक है। और ये एक वो मसला है कि बहरहाल जिसके ऊपर भरपूर तरीके से जमात इस्लामी समझती है कि अवाम की लड़ाई और इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए जद्दोजहद जारी है। अच्छा, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिस पर ये बड़ा मसला है, और बड़ा कॉमन ये इशू हो चुका है हर दूसरे शख्स के साथ, कि किसी कोई एक ओनर होता है, दूसरी फाइल बना दी जाती है। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, तो अब आपने कोई लिस्ट तैयार की है कि कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो सरे फहरिस्त हैं, जिस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है, जहाँ पर डबल अलॉटीज़ का जो है वो मामला देखने में आता है? इसमें मेरा ख्याल है कि देखें, अगर किसी एक का तस्करा करूं और बाकी का ना करूं, इस वक्त मजमूई तौर पर मसला मौजूद है। और इसके अंदर यूनाइटेड बैंक की है, इसके अंदर जो है वो स्टेट बैंक की वो सोसाइटी है, इसके अंदर PTB की सोसाइटी है, इसके अंदर PIA की सोसाइटीज हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ आप कह लें कि कम्युनिटीज की सोसाइटीज मौजूद हैं, जिसके अंदर ये सारे मसाइल इस वक्त चल रहे हैं। तो इसको एहतजाज को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, अपनी चीज़ों को मनवाएंगे कैसे? क्योंकि निज़ाम सारा सिंध हुकूमत के हाथ में है, फिर बल्दियाती तरमीमी बिल भी जो है वो नाफिजुल अमल होने के करीब करीब है। कैसे इन चीज़ों का सुधार होगा? इसमें देखें, सीधी सी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स का तकर्रुर करना ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है, जबकि इन सोसाइटीज की इलेक्टेड बॉडीज होती हैं जो इंतजामात को चलाती हैं, और कवानीन के मुताबिक उनके वो राइट्स मौजूद हैं। उन राइट्स को मुअत्तल करके उनके अकाउंट्स को मुंजमद कर देना और उसके ऊपर उनकी जमा की हुई पूंजियों को खर्च कर लेना, तो ये पहला मुतालबा तो यह है कि जितने एडमिनिस्ट्रेटर्स का तकर्रुर किया गया है, इन सबको फारिग किया जाए।
اور ان سوسائٹیز کی کیبنٹ کو بحال کیا جائے, ان کے اختیارات جو معطل کیے گئے ہیں ان کو واپس دے دیے جائیں. اب مسئلہ رہ گیا کہ ان سوسائٹیز کے اندر جو ہے ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر جو کام گورنمنٹ نے کرنا ہے کہ جی پانی کی لائنوں کو پہنچانا ہے, بجلی کی ان کی پوزیشنز کے مسائل کو حل کروانا ہے, تو اس کے اندر ان کو تعاون کرنا چاہیے, اور اس سب کے لیے ریونیو مقرر ہے کہ جی یہ رقم جو ہے ان سوسائٹیز نے ان گورنمنٹ کے محکموں کو دینی ہے. تو اور وہ دے رہے ہیں, بیشتر سوسائٹیز جو ہے وہ 100% ادائیگیاں کر چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا ہے, جبکہ جو الاٹیز ہیں ان کے پلاٹ پر قبضہ کر کے اور ان کو فروخت کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو اس وقت یہ احتجاج ہو رہا ہے, عدالتوں کے اندر بھی موجود ہیں لوگ مختلف ذرائع سے, مختلف کمیٹیاں, مختلف سوسائٹیز عدالتوں کے اندر بھی موجود ہیں, اور وہ بعض کے اوپر اس سے بھی مل چکا ہے, بعض سوسائٹیز جو ہے وہ آپ کہہ لیں بحال بھی کروائی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 2 4 6 سے مسئلہ حل نہیں ہونا. مجموعی طور پر جو حکومتی مزاج ہے اس محکمے کا کہ جس لینڈ کو قبضہ کرنا چاہیں وہاں ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کرتے ہیں اور اس کو فروخت کرتے ہیں, تو اس کام کو فی الوقت رکنا چاہیے. اچھا, کسی حکومتی نمائندے سے یا کنسرن بندے سے بات ہو سکی ہے, ٹیبل ٹاک ہوئی ہے, اس کا کیا کوئی موقف سامنے آیا ہے یا صرف پروٹیسٹ آخری حل رہ گیا تھا؟ میں نے تو بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی اس کے اوپر کال اٹینشن بھی دی, اسمبلی کے اندر اس کے اوپر بات بھی ہوئی, لیکن بحث کے آگے بین بجانے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا, کیونکہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ سندھ کو لوٹنا ہے, سندھ کو کھانا ہے, سندھ کے محکموں کو کنگال کرنا ہے, سندھ کی عوام کو کنگال کرنا ہے, خصوصاً شہر کراچی کے لوگوں کا استحصال کرنا ہے. تو وہاں پر بھی جتنے قانونی دائرے کے اندر اقدامات اٹھائے جاتے ہیں وہ بالکل میں نے صحیح مثال دی ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے. اس وقت ایک بڑے تبدیلی اور بڑے انقلاب کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے عوام کو نکلنا پڑے گا. اچھا, ایڈمنسٹریٹر آپ نے کہا تعینات کر دیے گئے ہیں, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, تو اس پر پیپلز پارٹی کا یا سندھ حکومت کا کوئی موقف سامنے نہیں آ سکا؟ اسمبلی سے ہٹ کر بھی اگر میں بات کروں, پرسنلی ملاقات ہوتی ہے, آخری حل ہوتا ہے پروٹیسٹ. نہیں دیکھیں, پیپلز پارٹی کا تو بیانیہ تو یہ ہے روٹی کپڑا اور مکان, لیکن اس کا عملی اقدام ان سب چیزوں کے خلاف ہے. میں لیاری کے اندر رہتا ہوں, میں نے تو براہ راست چیزوں کو فیس کیا ہے. تو حکومتیں بیانیے تو بہت خوبصورت دیتی ہیں, لیکن ان کے رویے اور اقدامات اس کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں, اور یہی رویہ اس وقت پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا شہر کراچی کے ساتھ. بلدیاتی ترمیمی بل پر بات کر لیتا ہوں ذرا. اسٹیئرنگ کمیٹی, اگر اپوزیشن کی بات کی جائے, جو اجلاس ہوا, اب کیا کرنے جا رہے ہیں بلدیاتی ترمیمی بل پر اپوزیشن؟ دیکھیں, بلدیاتی ترمیمی بل جو ہے اس کے اندر جو کچھ اس کا حشر کیا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے فریم آرڈر کا, تو اب وہ صرف ایک ڈھانچہ ہی رہ گیا, اس کے اندر بچا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں جو حکومتوں میں بھی موجود ہیں اور اس وقت اپوزیشن کے اس اتحاد کے اندر بھی موجود ہیں. یعنی پی ٹی آئی نے بھی استحصال کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے, ایم کیو ایم شامل ہے حکومت اور شامل باجا رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور اس وقت بھی وہی رویہ موجود ہے. ہم تو مستقل ایک مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر کے پی کے اندر براہ راست میئر کا انتخاب ہو سکتا ہے, پنجاب کے اندر میئر کا براہ راست انتخاب ہو سکتا ہے, تو یہاں کون سی خوفزدگی ان لوگوں کو موجود ہے کہ وہ میئر کے انتخاب کے لیے براہ راست اختیار عوام کو نہیں دے رہے, جبکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, آپ کے ڈی اے, اس طرح کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ریونیو جنریٹ کرتے تھے شہر کی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے, ان سب کو آپ نے بتدریج پہلے ہی لے لیا. اب برتھ سرٹیفکیٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا جو ریونیو ایک یونین کمیٹی یا کونسل جمع کرتا تھا وہ بھی آپ نے لے لیا. ملکی اینیمل شہر کے اندر آتے تھے, 5 کروڑ روپے ماہانہ کراچی میٹروپولیٹن کو اس کے ٹیکسز ملتے تھے, وہ بھی آپ نے لے لیا. آپ نے پرائمری ایجوکیشن لے لیا, آپ نے پرائمری ہیلتھ لے لی, اور یہ جب اس کے جواب میں یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہیلتھ مراکز کے اوپر پیسے خرچ ہوتے ہیں, تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو صوبائی حکومت نے ہیلتھ کے مراکز لے لیے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے سب سے بڑے ہاسپٹل, سول ہاسپٹل کے اندر ایم آر آئی مشین کیوں نہیں ہے؟ وہ تو سندھ حکومت کے ماتحت چل رہا ہے. تو جب سندھ کے سول ہاسپٹل کے اندر بھی ریسورسز ہونے کے باوجود ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا, آپریشن تھیٹر کی, ٹراما سینٹر کی بلڈنگ بن گئی 11-12 منزلہ, لیکن 6 فلور سے زیادہ آج تک آپریٹ نہیں ہوا. ایم آر آئی مشین موجود نہیں ہے, ٹانکا لگانے کے لیے نیڈلز موجود نہیں ہے ہاسپٹل کے اندر. تو جو ریسورسز سندھ حکومت کے پاس موجود ہے وہ تو اپنے
سندھ کے ہاسپٹلز کو بھی پورا نہیں کرتی. تھر پارکر سے لے کر کے سکر سے لے کر کے کراچی تک جتنے ہاسپٹل ہیں, کوئی سرکاری منسٹر اس بات کی گارنٹی دے دے کہ کل اس کو خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہو تو سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کر کے علاج کرائے گا. یہ تو لندن جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے, یہ تو برطانیہ پہنچ جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے. رلتی تو قوم ہے, رلتی تو عوام ہے, اور جو بنیادی ضروریات اور سہولیات کی چیزیں بلدیاتی نظام کے تحت نیچے موجود تھیں ان سب کو بھی قوم ہی لیا. تو اس لیے جماعت اسلامی کا موقف بہت تگڑا ہے, عوام کے دل کی آواز ہے, اور اس کے اوپر عوام جماعت اسلامی کے موقف کے پش کے اوپر موجود ہے. اس لیے سارے لوگ اپنی انجمنوں کو بچانے کے لیے کبھی متحد ہو جاتے ہیں, کبھی متفق ہو جاتے ہیں. اسٹیئرنگ کمیٹی کا بھی یہ باجا ہے جو اپنی توتی بول کر کے خود ہی ڈہ جائے گا. اچھا, اپوزیشن کی بات کر لی جائے جو اسمبلی میں موجود ہیں یا پھر وہ جماعتیں جو اسمبلی میں نہیں بھی موجود, سب احتجاج کرتی نظر آ رہی ہیں, تو کیا جماعت اسلامی دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر احتجاج کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ تیار ہے؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن جماعتیں اس وقت احتجاج کر رہی ہیں انہوں نے حکومتیں کی ہیں, اور یہ رویہ جو آج پیپلز پارٹی نے اختیار کیا ہے اس کی ٹیچر ایم کیو ایم رہی ہے. 2013 کے اندر بلدیاتی ترامیم بل جب آیا اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ختم کر کے میٹروپولیٹن کراچی بنا دیا گیا تو اس پر تو ایم کیو ایم شامل تھی ان کے ساتھ. 2013 کے بلدیاتی انتخابات کے اندر جو ترامیم ہوئی تو اس کے اندر یہ سب شامل تھے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ساتھ دینا ہے تو اس وقت حقیقی آواز اور اس اسٹینڈ کے اوپر جماعت اسلامی موجود ہے, یہ آئے ہمارا ساتھ دیں. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا سر لگانے اور اپنی بچی کوچی پونجی کو بچانے کے لیے یہ مشترکہ مفادات کی جنگ ہے جس کے اندر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ کبھی بھی جماعت اسلامی کے ارد گرد اکٹھے نہیں ہوتے. تو یہ آواز کے ہم کے الیکٹرک کے خلاف شہر کے اندر بانگے دول کہتے رہے, کوئی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوا. ہم واٹر اور سیوریج بورڈ کے خلاف بولتے رہے, کوئی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوا. ہم کراچی میٹروپولیٹن کے اختیارات کو چھین جانے کے لیے بولتے رہے, یہ اختیارات کے مزے لوٹتے رہے بلدیات کے اندر بیٹھ کر کے, یہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے. اس لیے ہمارا موقف بہت واضح ہے کہ ہم عوام کی تائید کے ساتھ بانگے دہل اس کا مقدمہ لڑیں گے. جس کو ساتھ دینا ہے وہ ہماری پش پر آ کر کے کھڑے ہوں گے. اچھا, چیف ایگزیکٹو سندھ کی بات اگر کر لی جائے, سی ایم وزیر اعلیٰ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں, انہوں نے تو کہہ بھی دیا ہے کہ مارچ کے اندر ایکسپیکٹڈ ہیں الیکشنز. اگر اسی بل کے حوالے سے میں بات کروں جو کہ منظور بھی کرا لیا گیا تھا کثرت رائے سے, پھر گورنر نے سگنیچر نہیں کیے, ٹیکنیکلی طور پر 10 سے 12 دن کے اندر وہ آلریڈی امپلیمنٹ ہو جائے گا, تو اس بل کے ساتھ, اس ترمیم کے ساتھ جماعت اسلامی الیکشن میں حصہ لے گی؟ دیکھیں, بلدیاتی انتخابات کے جب شیڈول آئے گا تو جماعت اسلامی کی تو یہ متفقہ پالیسی ہے کہ وہ ہر سطح کے انتخابات میں حصہ لے گی. لیکن ہم نے پچھلی سٹی گورنمنٹ جب نعمت اللہ خان صاحب کی تھی اور نعمت اللہ خان صاحب آئے تو ہم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو اختیارات ہم نے وصول کرنے تھے ہم نے جیتنے کے بعد بھی مزید اختیارات حاصل کیے شہر کو ترقی دینے کے لیے. ہم انتخابات کے اندر تو اس کے ہر مرحلے کے اندر شامل ہیں, ہم ڈی لیمیٹیشن کے اندر بھی شامل ہوں گے, ہم حلقہ بندیوں کے اندر بھی شامل ہوں گے, لیکن اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اس ظلم اور جبر کو ہم ٹھنڈے پیٹوں قبول کر لیں. ہم اس کے اوپر احتجاج کا حق رکھتے ہیں اور اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم باہر رہتے ہوئے بھی اس وقت بھی اپنی لوکل گورنمنٹ کے اس بل کے اندر ترامیم کے حوالے سے اقدامات کریں, پریشر بلڈ اپ کریں اور ان حکومتوں کو مجبور کریں کہ عوام کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے کچھ نہ کچھ ترامیم کریں اور اختیارات کو منتقل کریں. اپوزیشن جماعتوں کو یہی کیوں لگتا ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی ہی جیتے گی یا فائدہ اسی کو ہوگا, دوسری کسی سیاسی جماعت کو فائدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ یہ آپ کا موقف ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جیتے گی. پیپلز پارٹی کی خوفزدگی تھی جبھی تو اس نے شہر کے سارے اختیارات لے لیے. اگر وہ جیت رہے ہوتے شہر کے اندر تو ان کو یہ ساری چیزوں کو یہاں سے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس وقت انہوں نے تو ان سارے اختیارات کو لیا ہی اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ شہر کراچی کے اندر وہ سروائیو نہیں کر سکتے. وہ تو اپنے گڑھوں سے شکست کھا چکے ہیں, وہ تو لیاری جیسی جگہ سے شکست کھا چکے ہیں. اس لیے شہر کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کا میئر لانا یا اس کا خواب دیکھنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے, اور انہوں نے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کراچی کے ان تمام اختیارات کو چھین لیا ہے کہ اگر وہ حکومت میں نہ ہو اور کوئی جاندار اور تگڑا میئر شہر کراچی کے اندر آ جائے تو اس کا راستہ کس طرح روکا جائے. تو انشاءاللہ گورنمنٹ بھی شہر کے اندر جماعت اسلامی بنائے گی,
اور اختیارات کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد بھی اس سے پہلے جاری رکھے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالرشید ہمارے ساتھ موجود ہے ایم پی جماعت اسلامی کی جانب سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بل نافذ العمل کرائے جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس پر اپوزیشن احتجاج کرتی نظر آ رہی ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس کرتی نظر آ رہی ہے، لیکن ان دی اینڈ اگر الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے جو بلدیاتی الیکشن ہے تو کیا یہ تمام اپوزیشن جماعتیں اسی ترمیم کے ساتھ الیکشن لڑیں گی یا بائیکاٹ کریں گی، یا پھر اگر ماضی کی مثال دوں کہ دوسری کسی سیاسی جماعت کا میئر بن جاتا ہے اور پھر وہ 4 سال اسی طرح بیٹھے ہوئے فنڈز کا رونا روتا ہے، تو کیا ایک دفعہ پھر ہمیں یہی چیز دیکھنے کو ملے گی؟ وقفہ لیں گے، اس کے بعد کچھ کورونا وائرس سے متعلق اپڈیٹس ہیں اس پر بات کریں گے.